अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज बहुत सी अहम डेवलपमेंट हैं। 1 करोड़ पाकिस्तानियों ने वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवा लिया है। खुशाइंद बात है ये। इसके साथ साथ जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उन्होंने $1 अरब की वैक्सीन ख़रीदने के लिए भी मंजूरी दी थी। और अब लग ये रहा है कि पहले जो बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए पाकिस्तान की हुकूमत पे वैक्सीनेशन के अमल को लेके, वैक्सीनेशन करने को लेके, अब उसका अजाला भी हो रहा है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। दूसरी जानिब हम देखें तो सियासी महाज जो है वो भी गर्म है। लोड शेडिंग एक मरतबा फिर से सर उठा रही है। गुज़श्ता रोज़ ताबिश गौर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि प्रोडक्शन जो है वो ज़ायद है, ज़रूरत से ज़ायद है, महंगी है, लेकिन हुकूमत यही मौक़िफ़ दे रही है कि जो पिछली हुकूमतों ने महंगे सौदे किए IPPs के साथ, उसकी वजह से कीमत भी ज़्यादा है। लेकिन अब लोड शेडिंग क्यों ज़्यादा हो रही है अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हुकूमत ने क्या किया बिजली के शोबे में अब तक, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, कुछ और भी मामलात हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। मरियम साहिबा ने कहा है कि PDM में कोई इख्तलाफ नहीं है। आई थिंक वो माइनस PPP और ANP के बाद जो PDM बची है उसकी बात कर रही हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बजट अब आने को है। हम देख रहे हैं कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जो IMF है उसके साथ भी अभी तक नेगोशिएशंस जो हैं जारी हैं। बिजली का मामला हो या फिर टैक्स रेवेन्यू का हो, नतीजा जो है वो जो भी निकल रहा है वो हुकूमत की मंशा के मुताबिक नहीं आ रहा। फिर पहले अपोजिशन जो है वो अपनी सेमिनार कर रही थी। तरीन ग्रुप जो है वो भी एक फैक्टर है। काफ लीग जो है उन्होंने कहा जी जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते कानून साजी में हम हिस्सा नहीं लेंगे। और तल्ख कलामी भी हुई है कुरैशी साहब और चीमा साहब के दरमियान, तारिक बशीर चीमा साहब के दरमियान। ये रिवायती पॉलिटिक्स है। बजट के वक्त इत्तेहादी जो हैं वो अमूमन आंखें दिखाते हैं। जी हाँ, ये रिवायती पॉलिटिक्स से ज़्यादा ये क्यूली का मोडस ऑपरेंडी है कि वो हमेशा जब क्रंच टाइम होता है तो वो अपने मुतालबात कर देते हैं। अब भी ऐसे ही हुआ। तारिक बशीर चीमा उनकी वज़ीर मुतालबात हैं। हमेशा उनके ज़रिए ये अपने एहतजाज का मुजाहरा करते हैं। ये माजी में तो उनके मुतालबात क्या हैं, मुतालबात जो हैं वो हैं कि इनकी मर्ज़ी के, उन्होंने कहा ना मैं वहाँ पेश नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं पेश कर सकते कि वो मुतालबात ही इस किस्म के तकर्रर तबादले इनकी मर्ज़ी से हों। फ़लाँ शख्स को वज़ीर लगाया जाए, फ़लाँ जो वादा किया गया था हमसे पहले वो पूरा किया जाए। तो वैसे तो इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं, ना ज़्यादा ख़दशे की बात है कोई, क्योंकि ये सब उसी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। ये ना सिर्फ ये हुकूमती जो इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, अपोजिशन भी इसी तनख्वाह पे काम करेगी। आपने देखा होगा अब वो बजट के मौके पर टफ टाइम देने की बातें शुरू हो गई हैं। पहले नो कॉन्फिडेंस की बात करते थे शहबाज शरीफ साहब, और हुकूमत को गिराने की बात करते थे बजट को डिफीट कर। लेकिन अब वही बात कर रहे हैं जो बाकी लोग भी कर रहे हैं। टफ टाइम तो अपोजिशन को देना ही चाहिए किसी भी हुकूमत को। तो इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन मुतालबात में भी जाना है कोई। अच्छा निज़ामी साहब, शॉर्टली ये जो आपने बात की इस पर ज़रा डिटेल बात करेंगे। कुरैशी साहब ने ये मामला फिर से पॉइंट आउट किया। तरीन साहब का जब मामला था तो तीतर बटेर वाली बात भी कुरैशी साहब ने की थी। क्या शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को ये टास्क दिया गया है कि वो इत्तेहादियों की और जो जमात में लोग हैं उनकी गलतियों की निशानदही करें? ब्रीफ आंसर कीजिएगा निज़ामी साहब। ये दरअसल सेल्फ स्टाइल्ड है थोड़ा सा इनका, अपना तर्ज है, अपनी सीनियरिटी से भी फ़ायदा उठाते हैं। बेसिकली बात यह है कि इनकी गले में पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री अड़ी हुई है पुरानी। वो हार गए इलेक्शन, हरवा दिया गया या हार गए, जैसे भी आप लेते हैं इसको। अब उसके बाद वो एहसास मरूमी उनको होता रहता है। उसकी एक जी ठीक है निज़ामी साहब, एक ब्रेक कतर कलामी की माफ़ी, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, इस पर मज़ीद बात भी करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले भी हम कुछ बात कर रहे थे। अब हुकूमत का जो अपोजिशन का जो बज़ाहिर मकसद नज़र आ रहा है कि हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे। पहले ताजमहल अवाम की उम्मीदों का बना देते थे, नो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, हुकूमत चली जाएगी, दिन गिने जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद एकदम से
ٹف ٹائم پہ ہی آ کے رکتی ہے یہ اپوزیشن نظامی صاحب؟ جی ہاں، یہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ اب وہ لگتا ہے کہ نو کانفیڈنس وغیرہ کی بجائے اور بجٹ کو ڈیفیٹ کرنے کی بجائے اب یہ ٹف ٹائم تو رانا صاحب یہ تو آپ کا کام ہی ہے بطور اپوزیشن کا ٹف ٹائم دینا، تو نئی بات کیا اس میں؟ دیکھیں اس میں نظامی صاحب جو یعنی پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی کا ایوان ہے یا سینٹ کا ایوان ہے، تو وہاں پہ گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے، یا پھر بنیادی طور پہ جو اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کو ایکسپوز کیا جائے، اور وہاں پہ کوئی ادروائز تو کوئی طریقہ کار کوئی وہاں پہ کسی نے کوئی جو ہے وہ کوئی وہاں پہ ادروائز کوئی جھگڑا یا کوئی ادروائز کوئی وہاں پہ کوئی فائٹ تو نہیں ہونی ہوتی. تو گورنمنٹ جس قسم کا بیانیہ بلڈ کر رہی ہے پچھلے کوئی تقریباً 2 ہفتوں سے، جو کہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے، فج فگرز پہ مبنی ہے، اور ایک دھوکے سے ایک ایسا یعنی فراڈ کرنے جا رہی ہے اس قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ، جیسا انہوں نے 2018 کے الیکشن سے کوئی 100 دن پہلے کیا تھا. جو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میٹنگ میں یا اس جو انہوں نے ایک اپنا وہ جو میڈیا کے اوپر کیا تھا پروگرام، اس میں ایک آ رہا تھا اور کرپشن ختم ہو گئی تھی 90 دن میں، اور قرضے بھی سارے ادا ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈالرز کی بارش ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پیٹرول جو ہے وہ 46 روپے فی لیٹر ہو گیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیونکہ اوپر یہ ایماندار لوگ بیٹھ جانے تھے، تو اس لیے لوگوں نے پہلے سال ہی جو ٹیکس جو اس وقت ہماری گورنمنٹ نے 3845 ارب کلیکٹ کیا تھا، وہ 8000 پہ چلا جانا تھا، تو بس سارے مسائل ہی حل ہو جانے تھے. تو اس کے بعد پھر لوگوں کو جو 3 سال میں اب ایکسپیرینس ہوا ہے، تو اب انہوں نے ایک دوبارہ جو ہے وہ پچھلے 2 ہفتے سے ایک ایسی ہی روزی پکچر جو ہے وہ دوبارہ سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو ہے انہوں نے کھڑی کی ہے، اور اس کو یہ ڈاکومنٹ کر کے اب لائیں گے اس بجٹ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹف ٹائم دینے سے مراد یا اس سے زیادہ ٹف ٹائم ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم یا اپوزیشن جو ہے وہ ان کے اس ڈاکومنٹ کو اس اینگل سے جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو ایکسپوز کرے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اب معاملہ ایکسپوز تک چلا گیا نا. وہ جو یعنی وہ ادوی طریقے سے بجٹ کو ڈیفیٹ کرنے کا نہیں رہا، یعنی بجٹ نامنظور ہو تو حکومت بھی چلی جائے. نہیں، بجٹ کو ڈیفیٹ کرنے کا اس میں ہے. اس میں نظامی صاحب جو کل ان کی ڈبیٹ ہوئی ہے چند ان کے ممبرز کی اور ان کے جو منسٹر کا جو آپس میں پتہ نہیں وہ میڈیا میں ساری رپورٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن جو لوگ ایوان میں موجود تھے، آپ کے رپورٹرز بھی تھے اوپر، آپ ان سے معلوم کر لیں کہ جس قسم کی جو ہے وہ ہارڈ ٹاک ان کے درمیان ہوئی ہے، جس قسم کے جملے ایکسچینج ہوئے ہیں، اور جو ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، تو اس کو ہمارے حلقوں میں رانا صاحب وہ ہے میڈیا پہ، لیکن اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ تو اگر اس کے اوپر اس موقع کا فائدہ تو اٹھائے اگر اس میں 10 آدمی جو ہے، نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر نظامی صاحب اس میں سے 10 آدمی جو ہیں وہ اپوزیشن کی اس محنت یا ایکسپوز کرنے کی بنیاد پہ وہ 10 آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا وہ یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ جی ہم ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ ڈیفیٹ ہو جائے گا بجٹ، اور ڈیفیٹ بھی ہو جائے گا اور گورنمنٹ بھی فارغ ہو جائے گی. جی ہاں، یہ جی رانا صاحب، لیکن یہ ساتھ یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں 4000 میگا واٹ کی شارٹ فال ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ کوئی اکوپمنٹ انویسٹ کرنے والی وہ تھی، کچھ اور مینٹیننس ہو رہی، وہ سارا جب گرمی کا پتہ سب کو آنی ہے، اور پھر چینی حکومت کو آپ کو بلیم کرتے ہیں وہ اس سارے قضیے کے لیے کہ پچھلی حکومت کا قصور ہے. میں سمجھا نہیں بات آپ کی. مہنگی بجلی خریدی آپ نے.
میرا مطلب کہنے کا یہ ہے رانا صاحب نہیں دیکھیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں صورتحال کے. موجودہ لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار بھی آپ ہیں رانا صاحب, حکومت یہ کہہ رہی ہے. نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ 3 سال سے کرپشن کے منترا کے اوپر اور جو کچھ بھی ہوا وہ اپوزیشن نے یا پچھلی گورنمنٹ نے کیا, اس کے اوپر انہوں نے 3 سال گزار لیے. اب 3 سال بعد اگر عوام یا صاحب الرائے لوگ یا ایون جو لوگ ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, اگر 3 سال بعد بھی اگر پھر اس بات کے اوپر کوئی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دماغ, اپنے کان اور آنکھیں جو ہے وہ بند کرنی چاہتا ہے تو یہ پھر اس کی مرضی ہے. اب 3 سال بعد یہ پراپیگنڈا جو ہے یہ کیسے چل سکتا ہے؟ اب 3 سال بعد یہ کہیں کہ جی ہم نے اپوزیشن سے 3000 ارب کی ریکوری کرنی ہے, اور یہ 3 سالوں میں اپوزیشن کے اوپر 3 ارب روپے کی ریکوری کا کیس نہیں بنا سکے. جو کیسز جو ریفرنسز ہمارے سب کے خلاف میاں صاحبان کے خلاف بنے ہیں, آپ ان کی کاپی منگوا کے پڑھ لیں, اس میں کسی میں جو ہے وہ 10 ارب روپے کی ریکوری کا جو ہے وہ بلیم نہیں ہے. وہاں پہ معاملات ہی اور ہیں کہ جی یہ انہوں نے جو وہ منی ٹریل نہیں دیا, انہوں نے فلاں نہیں دیا, فلاں ٹیکس ادھر سے ادھر ہو گئی, ادھر سے ادھر ہو گئی. وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ 3000 ارب کی ریکوری کہاں گئی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سارا کچھ گورنمنٹ نے پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا تو جب انہوں نے 100 دن پہلے کہا تھا کہ 100 دن میں ہم یہ سب کچھ حل کر دیں گے, وہ وعدہ کہا گیا. 100 دن بعد کہا کہ 6 ماہ دے دیں, 6 ماہ کے بعد اب 3 سال بعد یہ بات کہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ عارف نظامی صاحب جیسے لوگوں کو اس بات کے اوپر پھر جو ہے اس بات کو بائی کرنا چاہیے. نظامی صاحب جی ظاہر ہے جی, یہ بتائیے رانا صاحب یہ پی ایم ایل کیو کا کیا مسئلہ ہے؟ ہر 6 مہینے بعد یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. تو یہ حکومت کو بلیک میل کیا جا رہا ہے یا واقعی کوئی معاملہ ہے سنگین؟ نہیں دیکھیں عارف نظامی صاحب, یہ لوگ جو ہیں یہ واقعی پریشان بھی ہیں, ان کو اپنے حلقوں سے بھی ساری چیز سمجھ آ رہی ہے, اور بعض ان کے گریونسز بھی جائز ہیں. میں کسی ایک کیولی کا میں ایک کی بات نہیں کرتا, میں سبھی ان کے جو الائز ہیں ان کی بات کرتا ہوں. بہت سارے لوگ جو 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ کوئی ہفتہ پہلے, کوئی 10 دن پہلے, کوئی مہینہ پہلے جو ہے وہ شامل ہوئے تھے, ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مضطرب ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک خاص جگہ سے اجازت چاہیے, وہ ان کو اجازت نہیں مل رہی. وہ ان کو اجازت جس دن مل گئی تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو ریت کی دیوار ہے. یہ کم از کم کوئی 35-40 لوگ ہیں, یہ صرف ایک ہی لمحے میں جو ہے یہ گورنمنٹ سے علیحدہ ہونے کو تیار بیٹھے. اور باقی 3 گروپ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں تو اس کی اپنی تعداد جو ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 30 ہے. تو وہاں پہ تو خیر اگر یہ 3 گروپ کو انہوں نے NRO نہ دیا تو وہ تو پھر ان سے علیحدہ ہونا ہی ہونا ہے انہوں نے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو شاید یہ NRO دینے جا رہے ہیں, جو ہماری انفارمیشن ہے. ہاں جی, وہ تو رانا صاحب سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے لائبلٹی ہے پی ٹی آئی کا اگلے الیکشن میں, اور وہ ویسے ہی ادھر ادھر چلے جائیں گے, یہ حکومت مطالبے مانے یا نہ مانے. تو یہ تو صورتحال بڑی گمبھیر ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو. اور وہ جو بات نظامی صاحب ہم کرتے ہیں نا, دیکھ رہی ہے اس کا, دیکھیں وہ جو بات ہماری طرف سے کی جاتی ہے, یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کوئی 1 ہفتہ قبل یہ بات کی تھی کہ ہم کب کسی کو کہتے ہیں کہ حکومت کو گرا دو. ہم کسی کو نہیں کہتے حکومت کو گرا دو, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پشت پناہی جو ہے نا وہ بند کر دو. ان کو آپ نے بٹھا دیا ہے تو بس ٹھیک ہے, اب ان کو چلنے دیں, اگر چل سکتے ہیں تو ان کی پشت پناہی جو ہے نا وہ بند کر دی جائے. تو یہ پشت پناہی کی بات ہے. باقی اور
جو ہے ان کو کسی شاید اپوزیشن کو بھی گرانے کی ضرورت نہ پڑے، یہ خود ہی گر جائیں، اور یہ صورتحال ہے۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں ہماری کوشش تو ہے کہ اس میں تبدیلی آئے۔ جی، تبدیلی سرکار تو بیٹھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیں جناب عباسی صاحب، آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے، آخری سوال ہوگا یہ۔ جی میں رانا صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، رانا صاحب اگر ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ خود گر بھی رہے ہوں گے تو اپوزیشن ان کو بچا رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو حالات میں اس میں تو اپوزیشن نہیں چاہتی کہ یہ گریں۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ حکومت ان کو گرانا بھی چاہتی ہے، اور حکومت فری فیئر الیکشن چاہتی ہے۔ اپوزیشن یہ نہیں چاہتی کہ یہ گر جائیں اور ہم بیٹھ جائیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوگی بھی تو ہم اس کے اوپر بڑے کلیئر ہیں کہ ہم جو ہے وہ فریش الیکشن کی طرف جو ہے رانا صاحب آپ کی زبان پھسل گئی ہے، اپوزیشن گرانا چاہتی ہے ان کو، آپ نے حکومت کہہ دی ہے۔ نہیں، یعنی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو بالکل گرانا چاہتی ہے، لیکن اپوزیشن حکومت کو گرا کے خود حکومت میں نہیں آنا چاہتی، بلکہ فریش الیکشن کی طرف جانا چاہتی۔ جی ٹھیک ہے رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ جو موقع ہے نون لیگ کو تو کہیں سے اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ سامنے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نون لیگ جو ہے وہ ایک طرح سے خاموش ہے۔ خیر، سیاست ہے، بریک کے بعد کچھ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، نور عالم صاحب جو کے پی کے سے ایم این اے ہیں، حماد اظہر صاحب کے ساتھ ان کی جو پارلیمان کے اندر بحث ہوئی، خاصے اس کے چرچے بھی ہیں، اور نور عالم صاحب نے جو زمینی حقائق ہیں ان کو کھول کے سامنے رکھا ہے، اور یہ ہم ذرا عوام کو دکھا دیتے ہیں کہ کیا ہوا ایگزیکٹلی اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ نظامی صاحب اس کے بعد آ کے اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ جی، منسٹر صاحب کو میرے خیال میں میرے بھائی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو جتنے بھی پیسکو کے یا ہیسکو کے یا کویسکو کے، چاہے کوئٹہ ہے چاہے وہ سندھ میں ہے، سارے سر جھوٹ بول رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ان کو بتانا چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے نہیں ہے سر، 24 اور 22 گھنٹے چلتی ہے۔ یہ مردان کے منسٹر صاحب ہیں، ان سے بھی پوچھئے گا، حلفاً ان سے پوچھئے گا کہ ان کے حلقے میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہے۔ یہ سر ان سے بھی پوچھئے گا، کوئی ایریا ایسے نہیں ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہو۔ تقریر کرنا بہت آسان ہے، کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اپوزیشن سے ڈیسک بجوانا بہت آسان ہے، ایمانداری سے، نیک نیتی سے اس ملک کے لیے سب کچھ چھوڑ کے کام کرنا بہت مشکل ہے۔ میں بھی ادھر دو باتیں اپنی حکومت کے خلاف کروں تو یہ اپوزیشن کے لوگ بینچ پہ جانا، اپنے ڈیسک پہ جانا شروع کر دیں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ نظامی صاحب یہ تکرار ہے جس کی ایک جھلک ہم نے دکھائی ہے۔ ہم لوڈ شیڈنگ پہ بھی آئیں گے، لیکن بنیادی طور پہ کیا یہ جو نور عالم صاحب جیسے ایم این ایز ہیں، ان کی آواز نہیں پہنچ پاتی اپنے رہنما تک، اپنے لیڈر تک، تو یہ پارلیمان کا فلور استعمال کرتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ڈسپلن ہے، اگر کوئی ڈسپلن ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ نہیں، یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی تو نہیں ہے کہ ووٹ تو نہیں دے دیا انہوں نے جا کے، لیکن پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک فورم ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کیا انہوں نے برملا طریقے سے، اور ان کی رائے ٹھیک ہے کہ ڈی ایچ اے جیسے علاقے میں بھی لاہور میں مسلسل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کو پھر زخموں پر نمک پاشی کرنے والی بات ہے جو متاثرین ہیں لوڈ شیڈنگ جو سبھی ہیں کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں رہی، لوڈ شیڈنگ کا نام ہی نہیں دے رہے اس کو، وہ کہتے ہیں جی یہ پاور آؤٹیجز ہیں یا یہ ہوا ہے، عذر لنگ پیش کیے جا رہا ہے۔ اور جیسے انہوں نے کہا بھی وزیر موصوف نے کہ لوڈ شیڈنگ 24 گھنٹے سے 20 گھنٹے تک ہو رہی ہے، تو یہ تو ایک گمبھیر صورتحال ہے۔ لیکن یہ پی ٹی آئی کی بدقسمتی ہے کہ یہ ان کی پارٹی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے، وہ اس کی نظامی صاحب ڈسپلن پہ بات کریں گے۔ اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے ہیں، ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ اندلیب صاحبہ تھینک یو ویری مچ۔ نظامی صاحب آپ ڈسپلن پہ بات کر رہے تھے، کنٹینیو کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، ہاں جی، کیا حال ہے آپ؟
हाँ जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपके आने से पहले कि वो वज़ीर मौसूफ ने आज बोले हैं काफ़ी ये अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नूर आलम साहब, तो ये क्या पार्टी के अंदर उन्होंने कहा मादर साहब ने कि ये मैं भी तालियां बजवा सकता हूँ अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बात करके, लेकिन ये डिसिप्लिन की वजह से है तो खिलाफ वर्जी एक तरह से असूली तौर पे देखा जाए तो कैबिनेट एक फोरम है जिसमें काबीना भी एक फोरम है जिसमें बात कर सकते हैं, और पार्लियामेंट तो है ही जहाँ बात कर सकते हैं आज़ादाना तरीके से। जी निज़ामी साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली हमारी पार्टी के अंदर एक बहुत ही ओपन कल्चर है, और ये आप जिस तरह से ये यहाँ आपने इनको देखा है बात करते हैं, ये हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में जब हमारे चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे होते हैं, ये उस वक्त भी खुल के बात होती है। बल्कि बहुत सी दफ़ा होता है कि हम लोगों को कहते हैं कि बस अब ज़रा चुप कर जाओ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं बोलने दो। तो ये एक हमारे यहाँ कल्चर ज़रूर है और हम इसको इनकरेज भी करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जैसे फॉर एग्जांपल बिजली की बात है, तो बिजली की बात मेरे ख्याल हमारे वज़ीरों ने भी क्लैरिफाई की है कि बिजली की प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम से करके जो उसकी ट्रांसमिशन है ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि नून लीग के ज़माने में क्या किया उन्होंने हमारी डिमांड थी कोई 24,000 और 50,000 मेगावाट चला ली, और लेकिन हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है वो जो है वो 23 से 26,000 मेगावाट की है। तो वो बहुत जो उनको ओवरहॉलिंग ऑफ द सिस्टम पे लगाना चाहिए थे पैसे वो उन्होंने फिक्स कैपेसिटी पे लगा लिए। अब अगर हम 14,000 मेगावाट इस्तेमाल करें, हमें पे 50,000 का करना पड़ता है। वो जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी लगाई गई है और सिस्टम को ओवरहॉल नहीं किया गया, और वो जिसको कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक नहीं, उसकी वजह से आउटेजेस होती हैं। ये वाली जो है ये आपको उन्होंने बताया होगा कि ये वो तरबेला डैम की ओवरहॉलिंग की वजह से है। उसको 2 दिन के लिए बहुत ज़रूरी था कि नहीं। अंदलीब साहिबा विद ड्यू रिस्पेक्ट एक यहाँ पे ना एक समझ नहीं आ रही बात। अगर प्रोडक्शन 50,000 मेगावाट है, तरबेला डैम की बिजली नहीं भी आ रही, तो उसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है? आपके पास बिजली तो ज़्यादा है। दूसरा, 3 सालों में ट्रांसमिशन को लेके आपकी हुकूमत ने क्या किया? कितनी ट्रांसमिशन लाइन्स को ओवरहॉल किया, बेहतर किया? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है क्योंकि ये आवाम को खबर होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपके 2 फैक्ट्रियों जितनी डिमांड है, आप 10 फैक्ट्रियां बना लेते हैं और आप कहते हैं जी मैंने 10 फैक्ट्रियां बना ली, और 10 फैक्ट्रियों का खर्चा भी आता है, लेकिन ना आपके पास ट्रक है, ना आपके पास ट्रांसपोर्ट है जो कि मार्केट में उसको डिलीवर करते हैं, और वो साल के साल का आपने किराया भी देना है, सारा खर्चा भी है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी ट्रक की फ्लीट है जहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होना है, जो अभी 2 फैक्ट्रियों को भी करती है, वो भी आपने चेंज नहीं की। वो बार बार ब्रेक डाउन हो जाती है, रास्ते में ट्रक खराब हो जाते हैं और देर से डिलीवरी होती है। अब हमने क्या किया, जब हम आए थे तो कोई 21,000 के करीब आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस थी उसकी कैपेसिटी थी। जैसे ही वो 22वां आता था वो ट्रिप करते थे, ट्रांसफार्मर जलते थे और वो टूट जाते थे। हमने इसको कोई 26,000 तक पहुंचाया 3 साल में। आप सोचें कि अगर ये पिछले 3 दफा से आए हैं, फिर पीपल्स पार्टी आई, ये 10 साल अगर ये ठीक। निजामी साहब ये जो 26,000 की बात कर रही हैं, अभी मांग 24,000 है और उसके बावजूद ये ट्रिप कर गई है निजामी साहब, क्योंकि वो निजाम खस्ता है ना। ये तो मांग से हाँ जी, सप्लाई ज़्यादा है, मांग रिलेटिवली कम है, लेकिन इनकी बात में थोड़ा सा वजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है हमारा, लेकिन ये अपनी जगह पे है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल कि 3 साल से आप हाथों पे हाथ डाल के बैठे हुए हैं, और वही नैरेटिव कि जी पिछली हुकूमत हर चीज़ की जिम्मेदार है। रेलवे के एक्सीडेंट जो उनकी वजह से हुआ है, और ढटाई से बैठे हुए वजीर भी हुआ, रिज़ाइन करने का तो सोचा ही नहीं। खान साहब का अपना मैनिफेस्टो था। जी अंदलीब साहिबा।
جی، سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ ہم جب سے آئے ہیں ہم نے 5,000 ان کی جو 5,000 میگا واٹ کی ہے اس کو اوور ہال کیا ہے. اب وہ 24 کے 24,000 تو ہم 3 سال میں نہیں کر سکتے نا. آپ سوچیں کہ انہوں نے زیرو کیا ہوا ہے اور وہ جو 50,000 ہے جو کہ وہاں فیکٹریاں کھل کے میں نے کہا نا وہ آپ کو سارے کاسٹ دینے پڑیں گے اور اسی لیے بجلی کے بل بڑھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسے مہنگے کانٹریکٹ کیے جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور جن کے ساتھ انہوں نے ڈسٹریبیوشن ہی نہیں ٹھیک کی. تو یہ اور کیوں کیے؟ ڈسٹریبیوشن پہ، تاروں پہ، ٹرانسفارمرز پہ آپ فیتے نہیں کاٹتے، آپ کی کرپشن نہیں بڑھتی، آپ کی کمیشن نہیں اتنی ملتی، آپ کو کک بیکس نہیں ملتے. آپ کو ملتے ہیں جب آپ سائی وال فلانا ڈھینگنا کاٹ کے لگ دیتے ہیں اور وہ نمائشی پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے اوور ہال سسٹم نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریلویز کا بھی یہی ہے. آپ سے میں سوال ان سے کرتی ہوں کہ آپ نے بھائی آپ 3 دفعہ آئے، آپ نے ٹریک کیوں نہیں ٹھیک کروائے؟ آپ کو ML1 2017 سے آپ کہہ رہے ہیں سائن کیا ہوا تھا، آپ نے اس کو نہ اس کے لیے پیسے کیے. $6.8 بلین کی وہ ML1 ہے اور آپ نے ایک کھلونا بنا دیا اورنج ٹرین کا جس کے آپ ہم سارے خلاف تھے کہ اورنج ٹرین پہ آپ نے 300 ارب روپیہ لگایا جو کہ صرف 2 لاکھ لوگوں کے لیے کھلونا ہے ادھر سے ادھر جانے کا. اور یہ جو آپ کی 6.8 بلین ہے پورے پاکستان کی ML1 تھی. تو یہی تو اس حکومت نے کیا، قرضے پہ قرضے لے کے گروتھ دکھا دیا 5.8%. اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا تھا. جی ٹھیک، نظامی صاحب ٹھیک ہے. اندلیب صاحب، نظامی صاحب آپ سے سوال ہے. یہ میں نشاندہی کروں، یہ ML1 جو ہے یہ خالی حکومت پاکستان کا قصور نہیں ہے، یہ اس وقت کی حکومت کا. اس میں اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ان کے کچھ تحفظات ہیں اس کے بارے میں، اس لیے یہ پروجیکٹ جو آگے نہیں چل سکا. شیخ رشید نے بھی بڑی پاڑ ماری تھی، اس سے پہلے پچھلی حکومت بھی مارتی رہی کہ یہ ہم بلٹ ٹرین چلا رہے ہیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ جو کچھ ہو رہے ہیں. تو اس کو بھی مد نظر رکھیں آپ کہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو آپ کا نظریہ یہ ہے کہ کرٹیسائز کریں. اچھا یہ تو چھوڑے ہیں، تو یہ جھگڑا کیا ہے آپ کا یہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ؟ یہ کیوں لیگ سے کیا جھگڑا ہے؟ چودھری برادران کیوں ناراض ہیں آپ سے؟ دیکھیں نظامی صاحب، آپ الائنسز، آپ میرے اتنے دیر سے ماشاءاللہ آپ کی اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کو پتہ ہے الائنسز کے ساتھ ہمیشہ ہر حکومت میں آپ کی کچھ نہ کچھ جو ہے اختلاف رائے تو ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہماری پارٹی جو ہے وہ مشہور ہے اس چیز کے لیے کہ لوگ ہمارے اپنے لوگ بہت لاؤڈلی بولتے ہیں. تو الائنسز کے ساتھ ہمیشہ آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. کیو لیگ علیحدہ ہے، MQM علیحدہ ہے، باقی علیحدہ ہیں. تو جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ اپنے تحفظات ضرور رکھتے ہیں اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ اب نہیں ہے. یہ اب 3 سال ہے اور اگلے 2 سال یا جب تک ہمارا الائنس رہے گا یہ جاری رہے گا کیونکہ یہ نیچر آف دا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے، آپ کی پارٹی میں کوئی فکر ہے، غور و فکر کیا اس بات پہ کہ ضمنی انتخابات میں تو بالخصوص پنجاب میں تو بڑی پٹائی ہوئی ہے آپ کی پارٹی کی اور ہوئی بھی PMLN کی ہاتھوں ہے، تو اس سمن میں یہ دیکھا نہیں آپ نے کہ پارٹی کے اندر دراڑ پڑی ہوئی ہے؟ ترین گروپ 31 لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے. یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں آپ کو اگلے الیکشن کی فکر نہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے اگر ہم پرفارم نہیں کریں گے؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے جو فکر بتایا، لیکن لوگوں کو کیا مل رہا ہے اس سے؟ آپ دیکھیں، میں پہلے تو آپ کے پہلے سوال کو ایڈریس کرتی ہوں کہ ضمنی انتخابات جو ہیں، ہماری 2 سیٹیں جو اپنی تھی بالکل لمحہ فکریہ، آپ نے صحیح کہا. نوشہرہ میں چاہے وہ پرویز خٹک کے بھائی نے کیا یا جو بھی کیا، لیکن ہم نے لوز کیا، وہ ہماری سیٹ تھی، ہمیں لینی چاہیے. اس پہ ایک پورا جو ہے انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے اور اس پہ ایک پلان بھی بنا ہوا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. دوسری جو ہم نے سیٹ لوز کی وہ ہم نے کراچی میں لوز کی اور وہ کراچی میں بھی آپ کو میڈیا پہ آ کے جو ہماری ایک تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے نیچے PS116 کا جو ہمارا اپنا ہی کینڈیڈیٹ جیتا ہوا تھا وہ MPA کی بجائے اب MNA کی سیٹ بھی مانگنا چاہ رہا تھا. تو جب ہم نے کسی اور کو دی تو وہ ویسے تو ٹی وی پہ آ گیا اور اس نے کہا یہ وہ، لیکن بعد میں مان گیا. لیکن وہ ماننے کے باوجود وہ اس نے پوری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں یہ کیا. لیکن بہرحال یہ 2 لمحہ فکریاں ہیں. اب جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ان کی پکی سیٹ تھی جس میں ہم 40,000 سے آ رہے تھے ڈسکا، اس پہ ہم نے 32,000 گین کیے. لمحہ فکریہ ان کے لیے ہے کہ ان کی لیڈ صرف اب 10,000 رہ گئی ہے. اچھا پھر وزیر آباد
ہم نے 21,000 ووٹ گین کیے. تو لمحہ فکریہ ان کے لیے کہ جو ان کی سیٹ سیٹس تھیں اس پہ ہم کیچ اپ کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے ابھی آزاد کشمیر کے انتخابات بھی ہوں گے, آپ دیکھیں گے کہ یہ نون لیگ جو ہے وہ وہاں بھی لوز کرے گی. تو ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عوام کو کیا بتانا ہے. جی ٹھیک ہے. اب کورونا کا ایئر تھا, کورونا کے ایئر میں اگر ہم نے پاکستان کی مثال دی جا رہی ہے, فوربس میگزین نے دی ہے کہ بھارت سے کمپیئرڈ کورونا بہت اچھا مینج ہوا. بھارت کی معیشت 7.3% گر گئی, ہماری 4% اوپر گئی ہے. اور یہ بھی ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کسان کے پاس پہلے سے زیادہ پرچیزنگ پاور ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اس کو بمپر کراپ ملا کیونکہ اس کے پاس پیسے آئے ہیں. ہمارا جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کی وجہ سے پورا فیصل آباد اس وقت 2 لاکھ مزدوروں کی کمی ہے, جابز ملنے شروع ہو گئے ہیں. اور اس کی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پر کیپٹا انکم انکریز ہوا. قوت خرید, ہمارا فوکس جو ہے گروتھ اور ان کی قوت خرید بڑھانے پہ ہے. جیسے ہی قوت خرید بڑھے گی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ریمیٹنسز بھی زیادہ آ رہی ہیں, سو اکانومی میں پیسہ آ رہا ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے, جو مزدور پہلے جو آپ کا میسن تھا 900 روپیہ لے رہا تھا, آج 1500 لے رہا ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. تو جیسے قوت خرید بڑھ رہی ہے آپ دیکھیں گے. اندلیب صاحبہ, قضا کلامی معاف, آپ کی باتیں سن کے تو لگتا ہے کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے آپ کی. نہیں, جب سے نہیں آئی, یہ تو ایک پچھلے 4 مہینے سے ڈیفینیٹلی. جی ٹھیک ہے اندلیب صاحبہ, مطلب ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں سن کے, تو مزید ہم ایکسائٹمنٹ کہیں بڑھ نہ جائے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اندلیب صاحبہ. اندلیب صاحبہ نے بات کی کہ نون لیگ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ویسے اگر نقصان میرا ہو اور میں کہوں کہ لمحہ فکریہ آپ کے لیے ہے, تو یہ کون سا پرنسپل ہوگا؟ بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, یہ بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, آپ نے پرفارمنس کو لے کے ضمنی الیکشن کا ایک ریفرنس جو ہے وہ دیا تھا کہ ضمنی الیکشن بھی ایک طرح سے ایک چیک تھا حکومت کے لیے. وہ کہہ رہی ہیں کہ لمحہ فکریہ جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ووٹ کم ہوئے ہیں. ہمارے ہارنے پہ کوئی لمحہ فکریہ نہیں ہے. یہ سیاست کی ڈائنامکس ہی بدل گئی ہیں کیا نظامی صاحب؟ یہ تو بچگانہ اور موزیقہ خیز بات ہے کہ آپ انالیسس کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ کم کیوں ملے, ان کا ووٹ بینک سکڑ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ خیال اچھا ہے ان کا جی, اور اس طرح سوچ رہے ہیں. اپوزیشن کو تو سوٹ کرتا ہے کہ اس قسم کی بات کی جائے. اب یہ حکومت جو ہے یہ BISP کا کریڈٹ خود لے رہی ہے احساس پروگرام کے حوالے سے. جی, اب یہ پروگرام جو ہے یہ کسی بھی طرح سے کوئی اوریجنل ان کو کریڈٹ لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ ٹھیک ہے کہ ثانیہ نشتر ایک قابل عورت ہے اور انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو چلایا, لیکن بہرحال یہ پروگرام جو ہے یہ نواز شریف میں بند کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ورلڈ بینک نے اس کو انڈر رائٹ کیا تھا. تو یہ مطلب ہے یہ کہ یہ جو ٹینڈنسی ہے کہ پرانے پروجیکٹس پہ فیتے کاٹ دینا اور اس قسم کی چیز کرنا, اب احساس پروگرام جو ہے اس کو نام بدلنے سے اس کی حقیقت تو نہیں بدلتی نا. اچھا نظامی صاحب, کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو خود بولتے ہیں, جس طرح پرویز الہی صاحب کا 1122 تھا, پھر اس کے بعد یہ BISP تھا, آلدو اس کا نام تو بدلا گیا ہے. آج ون ونڈو جو سینٹر ہے, آپریشنل سینٹر ہے, اس کا بھی افتتاح کیا, وزیر اعظم کو وہاں بریفنگ بھی دی گئی. موجودہ حکومت نے اس کو ڈیجیٹائز بھی کیا ہے, لیکن یہ ایکچوئل آئیڈیا جو ہے وہ نظامی صاحب یہ کہاں سے تھا, اور پھر جب یہ اس کو لانچ کیا گیا اس سے پہلے اس پہ کتنا کام ہوا؟ جی ہاں, دوسرے ڈیجیٹائز کرنے کی آپ نے بات کی. ہر چیز کو ہم ڈیجیٹل کر رہے ہیں, ایک فیشن بن گیا ہے ڈیجیٹائز کرنا, ایک گرین کرنا پاکستان کو سارے کو, مطلب ہے یہاں پہ کاربن فٹ پرنٹ کم. یہ بڑے نوبل کازز ہیں دونوں, لیکن ان کے لیے وقت بھی چاہیے اور پیسہ بھی چاہیے. اور یہ لگژریز جو ہیں یہ صرف یورپین ممالک کو, ترقی یافتہ ممالک کو حاصل ہے. ہم تو ترقی پذیر ہیں, آپ نے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتے, ان کو صحت کو کور نہیں کر سکتے. یہ چیزیں کیا کریں گے ہم؟ جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب,
ایک اور معاملہ بلکہ ایک ایسا اقدام جو حکومت کا 1 کروڑ پاکستانیوں نے ویکسینیشن مکمل کروا لی ہے. 1 کروڑ پاکستانی اب اس ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. دوسرا $1 ارب حکومت نے منظوری دی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ویکسین خریدنے کے لیے. بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا تھا ڈیلے پہ, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں, دیر آئے درست آئے؟ یہ بڑا خوش آئندہ جو کیا ہے انہوں نے, بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, کیونکہ ہر چیز جو چندے پہ نہیں چل سکتی. یہ تو اپنے ملک کے شہری ہیں, ان کے لیے یہ بہت پہلے بندوبست ہونا چاہیے تھا, لیکن دیر آیا درست آیا, اس کا کریڈٹ جاتا ہے حکومت کو. اچھا نظامی صاحب, ایک اور آج ڈیولپمنٹ ہوئی, کچھ اہم تقرر اور تبادلے ہوئے ہیں. ڈی جی FIA واجد ضیاء صاحب کو چینج کر دیا گیا ہے اور اب وہ نیشنل پولیس بیورو میں سربراہ ہوں گے. IG KP اللہ عباسی صاحب کو DG FIA لگا دیا گیا ہے. معظم جا صاحب کو IG لگا دیا گیا ہے KP کے پولیس کا. تو یہ 3-4 جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے, کیونکہ جو ترین گروپ سامنے آیا تھا پھر وہ FIA کی جانب سے کیس کو لے کے خاصی اپنے ریزرویشن دے رہا تھا. پہلے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جس افسر پہ انہیں اعتراض تھا اس کو بھی بدل دیا گیا, اور اب جو DG FIA کی تبدیلی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمول کا ٹرانسفر پوسٹنگ ہے؟ یہ کچھ جو آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا اس میں تو قابل فہم لگتی ہے, لیکن در حقیقت تو یہ واجد ضیاء صاحب جو ہیں یہ بڑے اس حکومت کے فیورٹ رہے ہیں ہمیشہ. تو اب نامعلوم کیا ان سے گلا ہو گیا اس کی بنا پر ان کو یہ. لیکن دوسری طرف آپ نے جو ترین گروپ کا ذکر کیا کہ ان کے پریشر کی وجہ, ترین گروپ کا تو ایک اصولی سٹینڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کمپنی کی ہے ہماری, یہ کاروبار کا مسئلہ, یہ FPR کرے اس کی تحقیقات اور انکوائری, اس کا FIA کا کیا تعلق ہے. تو وہ اس صورت میں یہ کہنا کہ انہوں نے تبادلہ کروا لیا, میرا نہیں خیال ہے صحیح ہے. اور نہ ہی کوئی اس کی موجودہ حکومت جو ہے اتنی فیورلی ڈسپوز ہے خان صاحب ٹوارڈز ہز فارمر فرینڈ. اچھا نظامی صاحب, وفاقی جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس میں تو ایک ماحول ہوگا بجٹ پیش ہونے کے موقع پہ, لیکن اب کی بار جو پنجاب کے آپٹکس ہیں, ایک طرف ترین گروپ بھی ہے, پھر حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اس بجٹ پہ باہر ہیں بطور اپوزیشن لیڈر, وہ اسمبلی میں ہوں گے, اور سنا ہے کہ وہ بڑا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, پوسٹ مارٹم بجٹ کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر اسپیکر صاحب جو ہیں ان کی جماعت کی بھی ایک ڈس ایگریمنٹ نظر آ رہا ہے, ناراضی نظر آ رہی ہے یا جو بھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو انٹرسٹنگ ماحول وہ کہیں قومی اسمبلی کی نسبت پنجاب اسمبلی میں کچھ زیادہ ہوگا؟ یہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال جو ہے وہ دلچسپی اور انہونی بھی ہے کہ ایک طرف یہ اتنا بڑا گروپ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کی اور بزدار صاحب کی کوششوں کے باوجود وہ کوئی درار نہیں ڈال سکے اس میں. یہ عجیب بات ہے میرے لیے بھی کہ نارملی جو لوگ صرف الیکشن جیتنے کی خطر آئے تھے PTI میں, وہ اب باہر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن کا ٹکٹ جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے اس کو. وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں تو غالب غلوچی کرتے ہیں ان کے ووٹر کے, آپ نے کہا پھنسا دیا ہمیں. تو اس صورتحال میں یہ عجیب گمبھیر قسم کی سچویشن ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ترین گروپ کی سمر سالٹ مار دے تو چھٹی ہو جائے گی حکومت کی, اور لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا, لیکن پھر بھی پاسبلٹی جو مزور ہے, انسرٹنٹی اور کیا کہنا چاہیے جو ہیجانی کیفیت برقرار ہے, ہیجان کی کیفیت جو ہے وہ برقرار ہے. نظامی صاحب جی, خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. خیر ایک اور سوال ہے نظامی صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ شروع میں پہلے تقریباً 2 سال تک بڑا کنسسٹنٹ موقف تھا حکومت کا, جو نیریٹو تھا پچھلی حکومتوں نے کر دیا, پچھلی حکومتوں کی کارکردگی کی وجہ سے عوام سفر کر رہے ہیں. پھر بیچ میں ایک سلپنگ موڈ آیا یہ پچھلی حکومت والے نیریٹو کا. اب یہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے جب سے فواد صاحب بھی ایون واپس آئیں, یہ پھر جاگ گیا ہے. کیا یہی کامیاب ترین بیانیہ ہے حکومت کا اور اس کو لوگ بائے بھی کرتے ہیں؟ یہی ہے. یہ عمران خان صاحب نے ابھی ہفتہ پہلے, آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے ترجمانوں کی جو فریکوینٹ میٹنگ بلاتے ہیں
اس نے بلا کے ان کو تازہ ہدایات دی، اور ان میں یہ شامل تھا، جو یہ تھیم جو ہے نہیں، یہ تھیم یہی ہے کہ جی بلیم اٹ آن دا پاسٹ گورنمنٹ. اب وہ بیچارے کیا کریں، طوطے کی طرح وہ لگے رہتے ہیں جو ان کو سبق پڑھایا جاتا ہے. ترجمان جی بڑا بڑا تو عام کرتا ہوں، لیکن صورتحال تو یہی ہے ترجمانوں. جی ٹھیک، بہت شکریہ نظامی صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی.